अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14। नवेरा उलझी हुई सोचों के साथ अपने ऑफिस में थी। सजे सवरे हुए ऑफिस में वो किसी बुत की मानिंद लग रही थी। स्याह बिजनेस सूट जिसमें से सफ़ेद शर्ट झलक रही थी, बाल समेटकर पोनी स्टाइल में बांधे हुए थे, चौड़ा माथा, तीखा नाक, पतले लब, सुर्ख उभरे हुए गाल, भंवरा आंखें काजल से बेनियाज, लंबी गर्दन, स्मार्ट सी जिसमें निस्वानी हुस्न के साथ जवानी फूटती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी पुश्त पर बड़ी सारी मेज पे लैपटॉप खुला हुआ पड़ा था और वो कुर्सी घुमाकर शीशे के पार मंजर को देख रही थी। नामी मंजिल पर मौजूद ऑफिस से साहिल समुंदर साफ दिखाई दे रहा था। शहर के मारूफ कारोबारी इलाके में मौजूद ये इमारत, बिजनेस और इसके साथ एक शहाना जिंदगी उसे विरसा में मिली थी। उसकी निगाह में सामने का मंजर तो था, मगर वो उसे देख नहीं रही थी, बल्कि अपनी सोचों के साथ उलझ रही थी। उसकी सोचों में आसिफ था, वही आसिफ जो चंद दिन पहले उसके ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। नवेरा ने अपने पापा की वफात से लेकर उस वक्त तक के 3 वर्ष में अपने जीवन साथी के बारे में जो भी सोचा था, आसिफ उस पर पूरा उतरता था। वो पहली निगाह में ही उसके दिल को भा गया था। वो वजीद, दराज कद और हैंडसम था। उसे लगा जैसे किस्मत खुद आसिफ को उसके पास ले आई थी। जब वो उसके सामने था, उसने अपने मेयार के मुताबिक उसे परखा तो उसे लगा जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई है। अभी कुछ दिन पहले नवेरा ने दीगर लोगों के साथ उसे भी जॉब के लिए बुला लिया हुआ था। वो अपने आप को उसका सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। उसने एक तवील सांस ली, कुर्सी समेत घूमकर मेज पर धरे लैपटॉप के सामने हुई, फिर इंटरकॉम पर आसिफ को अंदर भेजने को कहा। चंद लम्हों बाद ही आसिफ अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। प्लीज़ तशरीफ़ रखें, नवेरा ने धीमे लहजे में कहा तो वो सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। शुक्रिया मैडम। नवेरा ने उसका जायज़ा लिया। उसने तंग सा स्याह सूट पहना हुआ था और टाई भी यूं थी जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो। वो साकित और मौदेब अंदाज में उसके सामने बैठा हुआ था। तो मिस्टर आसिफ, आपको अब तक जॉब इसलिए नहीं मिली कि आपके पास तजुर्बा नहीं है। उसने आसिफ का पूरा जायज़ा लेने के बाद उसके चेहरे पर देखते हुए पूछा। जी मैडम, लेकिन काम की शुरुआत कहीं से तो होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और आप मेरे काम से बहुत मुतमईन होंगे, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। आप कह रहे हैं तो हम यकीन कर लेते हैं, नवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम, मेरे पास फाइनेंस की डिग्री तो है, लेकिन मेरा एजुकेशन कैरियर बहुत अच्छा रहा है। बस ये किस्मत है कि अभी तक मुझे जॉब नहीं मिल सकी, उसने कहा। वो कुछ देर तक मुख्तलिफ हवालों से उसके साथ बातें करती रही। चंद सवालों ही में आसिफ ने अपने बारे में बता दिया कि वो एक गरीब और ज़रूरतमंद है, इसी वजह से उसे जॉब चाहिए। ठीक है आसिफ साहब, आपको जॉब दी जाती है। आप जिस कदर अपनी परफॉर्मेंस देंगे, आपकी प्रमोशन भी वैसे ही होगी, उसने कहा और मैनेजर को बुला लिया। वो उसका शुक्रिया अदा करके मैनेजर इंसारी के साथ अपनी सीट पर चला गया था, जबकि वो उसी के बारे में सोचती चली जा रही थी। उसके जहन में यही सवाल था, क्या आसिफ को वो अपना शौहर बना पाएगी। इस वक्त वो अपने बेडरूम में थी। सामने टीवी की स्क्रीन रोशन थी। वो उसे देख भी रही थी, लेकिन उसका जहन आसिफ ही के बारे में उलझा हुआ था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उसे लगा ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन वक्त है, जब वो अपने बारे में कोई फैसला करना चाहती थी। नवेरा ने बचपन से लेकर अब तक शहाना ज़िंदगी गुजारी थी। वो अपने वालिदैन की शादी के बहुत अरसा बाद पैदा हुई थी। वो इकलौती रही और इसी वजह से वो अपने वालिदैन की तमाम तर मोहब्बतों का महवर थी। ये इसे बहुत बाद में पता चला कि उसकी मामा एक बीमारी में मुब्तला थीं। अभी लड़कपन ही में थी जब उसकी मामा न रही। ये उसकी ज़िंदगी का पहला शौक था। वो बहुत अरसा तक संभल ही ना पाई थी। इतने बड़े घर में वो होती और उसकी तन्हाई। पापा अपना बिजनेस संभालने में मसरूफ़ रहते। जो वक्त भी मिलता वो अपनी बेटी के साथ ज़रूर गुजारने की कोशिश करते। नवेरा अपनी गवर्नेंस के साथ ही वक्त गुजारती जवान हो गई थी, जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। नवेरा अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने पापा के साथ ऑफिस जाने लगी। इसमें नवेरा की अपनी ख्वाहिश थी कि वो बिजनेस सीखे और अपने पापा के बहुत करीब रहे। इसी तरह उसके पापा की भी ख्वाहिश थी कि इतना बड़ा बिजनेस कौन देखेगा, उसे कारोबार के बारे में सब समझाना चाहिए। यूं नवेरा का वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा था।
انہی دنوں اس کے رشتے بھی آنے لگے، لیکن پاپا اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت دیکھ بھال کا رشتہ طے کرنا چاہتے تھے۔ خود اسے بھی اتنی جلدی نہیں تھی، ابھی وہ زندگی کو بہت سارا انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ 2 رشتے انہیں پسند بھی آئے تھے، لیکن کوئی بھی بات طے کرنے سے پہلے وہ اپنے بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، جو ابائی گاؤں میں رہتا تھا۔ ابائی گاؤں میں ایک ہی چچا اور اس کی فیملی رہتی تھی، جہاں وراثتی زمینیں کم ہوتے ہوتے بہت کم رہ گئی تھیں۔ اس کی ایک چچا ذات تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، اور ایک بیٹا نعمان تھا جو ساری زمینوں کو دیکھتا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم لی تھی، پھر اپنے کام کا ہو رہا۔ چاچا نے کئی بار نویرا کا رشتہ اپنے بیٹے نعمان کے لیے مانگا تھا، لیکن اس کے پاپا نے ہمیشہ انکار کیا تھا۔ ہر بار یہی کہا تھا کہ نعمان نہ تو پڑھا لکھا ہے کہ میری بیٹی کے معیار کا ہو، اور نہ میری بیٹی یہاں گاؤں میں رہے گی۔ اس کے ذہن میں نعمان تھا۔ اس نے اپنی اور اس کی شادی کے حوالے اسے دیکھا اور پرکھا تھا۔ وہ گبرو جوان تھا، اس میں مردانہ وجاہت بھی تھی، نین نقوش میں بھی اچھا تھا، مگر وہ دیہاتی تھا۔ نعمان اسے اپنے معیار سے کوسوں دور دکھائی دیا تھا۔ وہ کسی صورت میں بھی اسے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف چچا کا بیٹا ہونا کوئی ایسی خوبی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے پاپا کے ساتھ ابائی گاؤں گئی۔ پہلے وہ بچپن میں کہیں گئی تھی۔ وہ اپنے پاپا کے ساتھ 2 دن رہی۔ پاپا نے اپنی ساری زمینیں چچا کو دے دی۔ وہ اسی مقصد کے لیے وہاں گیا تھا۔ اس کے پاپا نے یہی سوچا کہ میں اگر پڑھ لکھ گیا، بزنس میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں، تو یہ تھوڑی سی زمین اگر بھائی کو دے دوں تو ممکن ہے رشتہ نہ دینے کی وجہ سے جو اس کے دل میں رنج یا دکھ آ سکتا ہے اس کی تلافی ہو جائے، یا پھر اگر اس کا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی غیر کو رشتہ دینے سے زمین باہر چلی جائے گی تو اس سوچ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے دن شام کے وقت جب وہ ہائی وے پر واپس آ رہے تھے، ایک ٹرالر سے بچتے ہوئے ان کی گاڑی ایک درخت میں جا لگی۔ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے تیز چمک لہرائی اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ تیسرے دن جب اسے ہوش آیا تو اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ ڈرائیور اس کے پاپا وہی موقع پر اس جہان کو چھوڑ گئے تھے اور وہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے بچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ 2 ہفتے وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں پڑی رہی۔ اسی دوران اس کے کئی آپریشن ہوئے۔ اس کے سینے سے لے کر دائنی ٹانگ تک ایک لمبا زخم آیا تھا۔ اس میں پیٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہ تو اسے بہت بعد میں پتہ چلا۔ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ اسے ٹھیک ہونے میں کچھ عرصہ لگا، لیکن جو گھاؤ اسے لگ گیا تھا وہ پوری زندگی بھرنے والا نہیں تھا۔ ایک عورت سے جب اس کی اصل ہی چھن جائے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ وہ زندگی کی بازی ہار جاتی تو اچھا تھا، لیکن جب یہ سوچ آتی کہ اس کی ماں نہ بن سکنے کا راز فقط اسے یا اس کے ڈاکٹر کو معلوم ہے تو اسے جینے کا آسرا مل جاتا۔ وہ اپنی اس کمی کو راز میں رکھ کر بھی ازواجی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن یہ کمی تو پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بارے حوصلہ اس کی گورننس ریٹا نے دیا تھا۔ تقریباً 1 برس بعد وہ اس قابل ہو سکی کہ اپنے بزنس کو دیکھ سکے۔ اس دوران اس کا بزنس، ان کا مینیجر انصاری اور اس کا گھر گورننس ریٹا دیکھتی رہی۔ ان دونوں ہی کے حوصلے سے وہ دوبارہ بزنس دیکھنے کے قابل ہو سکی۔ وہ زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دکھ کو سمجھتی تھی، لیکن اپنی اس حامی کو وہ اپنی کمزوری نہیں بنا لینا چاہتی تھی۔ جب وہ آفس آنے لگی تو اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید رب تعالیٰ نے اس کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کا رزق رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہی سوچ کر اپنے آپ کو بزنس میں گم کر دیا۔ دن رات کی تمیز اس کے ہاں ختم ہو گئی۔ 1 برس میں جو اس کا نقصان ہو چکا تھا، اگلے برس کی شروعات تک وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کا بزنس پھیل گیا تھا۔ زندگی کا وہ مرحلہ جو اسے مشکل ترین اور طویل ترین لگا تھا، لمحوں میں اس کی آنکھوں سے گزر گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، ٹی وی بند کر دیا اور لیٹ گئی۔ آصف کے بارے میں وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ آصف صاحب، یہ آپ کا پروموشن لیٹر ہے۔ امید ہے آپ ہمارے نئے پروجیکٹ کے ہیڈ ہونے کے ساتھ مزید ترقی کریں گے۔ نویرا نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آصف کی طرف لیٹر بڑھاتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھینک یو میڈم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی میرے ساتھ فراخ دلی اور اچھا سلوک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے کام سے مطمئن ہیں۔ اس نے ممنونیت سے کہا تو وہ بولی، آپ نے ان 4 مہینوں میں بھرپور محنت کی، اس کا صلہ تو آپ کو ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، کل آپ تیار رہیں، ہمیں ایک بزنس میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ اس کے لیے آپ سارے معاملات دیکھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔
نویرا نے ان 4 مہینوں میں آصف کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لی تھی۔ وہ جمشید کوارٹر کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کی ایک ماں اور بہن ہی تھی جس کے ساتھ وہ اسرت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی ٹیوشن پڑھا کر خود پوری کی تھی۔ باپ کی پینشن اور سلائی کڑھائی سے جو اس کی ماں اور بہن کماتی، اس سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ آصف کی نوکری ہو جانے کے بعد انہیں قدرے صدق کا سانس ملا تھا۔ یہ تصدیق ہو جانے کے بعد اس نے آصف کے بارے میں جو سوچا تھا اس پر عمل کی شروعات کر دی تھی۔ اگلے دن وہ اسلام آباد جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں تھے جب نویرا نے آصف کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، پہلی بار جہاز سے سفر کر رہے ہو؟ جی میڈم، سچ پوچھے تو کچھ عجیب لگ رہا ہے، اس نے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا تو نویرا کو وہ بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے بارے میں یوں ہی بے سروپا سے خواب دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی آصف اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا تو نویرا کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ یہ کیفیت کچھ دیر تک رہی، پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ شہر کے لگژری ہوٹل میں نویرا نے اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ ڈنر لیا۔ کافی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد سویٹ میں آ گئی۔ اس کے ایزی ہو جانے تک چائے بھی پہنچ گئی۔ اس نے فون کر کے آصف کو بلایا اور چائے کا کپ اٹھا کر بالکنی میں آ گئی، جہاں سے شہر میں اتری ہوئی رات کا منظر پھیلا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آصف جب اندر آیا تو نویرا پر نگاہ پڑتے ہی گڑبڑا گیا۔ اس نے پہلے کبھی بھی نویرا کو اس طرح کے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جھک کر رکا اور بولا، میڈم میں کچھ دیر بعد چائے لے کر آ جاؤ یہاں۔ اس نے آصف کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکنی سے باہر دیکھتی رہی۔ ایسے میں وہ چائے لے کر اس کے پاس آتے ہی بولا، میڈم صبح میٹنگ کے وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم اتنا جھجک کیوں رہے ہو؟ نویرا نے سیدھے سبھاؤ پوچھا تو اس نے حیرت سے دیکھا، پھر اعتماد سے بولا، میں نے پہلے کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ بری لگ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ایسا نہیں تھا، آپ تو بہت پیاری ہیں، کوئی بھی آپ پر فریفتہ ہو سکتا ہے۔ آصف نے یوں کہا جیسے وہ سمجھتا ہو، لیکن جھجک اتر جانے کے بعد بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں آفس کے علاوہ بھی ایک زندگی رکھتی ہوں، وہ زندگی میں اپنے انداز سے جیتی ہوں، نویرا نے کہا اور چائے کا سپ لے لیا۔ آپ کو پورا حق ہے، وہ اعتماد سے بولا۔ سنو، ابھی یہ بزنس کی باتیں نہ کرو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ تم زندگی کو کیسے دیکھتے ہو؟ اس کے یوں پوچھنے پر آصف نے بے ساختہ کہا، جیسا زندگی خود کو دکھانا چاہتی ہے ہم تو اسے ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ نویرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی بات میں بہت معنی ہے اس بات کہہ گیا تھا۔ اسی ایک بات میں اس نے وہ بات بھی کہہ دی تھی جو نویرا اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ آصف کی ذہانت پر مسکرا دی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا تو آصف دھیمے سے لہجے میں یوں بولا جیسے کہنا نہ چاہ رہا ہو، زندگی کو کیسے دیکھتا ہوں یہ سوال ذرا ٹیڑھا ہے، شاید اس بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں۔ پھر بھی کچھ تو کہو، نویرا نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جس طرح زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس طرح مجھے دکھائی دے نہیں رہی، وہ بولا۔ اگر دکھائی دے جائے، اس نے پوچھا، تو میں زندگی کو بتا دوں گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، اس نے دبے دبے جوش سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم محنت کرتے رہے تو مجھے امید ہے تم زندگی سے گلے مل سکو گے۔ خیر، میٹنگ کے بعد ہم مری کی سیر کرنے نکلیں گے، اسے ذہن میں رکھنا، اس نے کہا اور ایک طویل سپ لیا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں کل، اس نے کہنا چاہا تو نویرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم جب تک یہاں ہیں تو مجھے میرے نام سے ہی بلا لیا کرو، سمجھو آفس کے باہر ہم دوست ہیں، اس نے کہا تو آصف نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اس دن نویرا نے اپنے بزنس کے ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو اپنے آفس میں بلایا ہوا تھا۔ ان سب کی آمد سے پہلے مینیجر انصاری اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بہت ساری باتوں کے بعد اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے آپ یہ نیا پروجیکٹ بھی آصف صاحب کو دے رہی ہیں، اگر ایسا ہے تو میں اس بارے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولیں انصاری صاحب، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ دراصل ہمارے ہاں یہ عادت عام ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آفس میں اور ہماری بزنس کمیونٹی میں دبے دبے لفظوں میں آصف صاحب اور آپ کے بارے میں چہ مگیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ، اس نے کہنا چاہا تو نویرا نے کہا، یہ ہے کہ میں اس پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کرنے لگی ہوں، وہ زیادہ کام دیکھنے لگا ہے۔ لیکن انصاری صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں، اس نے آؤٹ پٹ کتنا دیا ہے، اس کا صلہ اسے ملنا چاہیے۔ میں ایک دوسری بات کرنے جا رہا ہوں، انصاری صاحب نے تحمل سے کہا۔ وہ کیا؟
اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہی کہ آپ آصف صاحب کے بارے میں کافی سے زیادہ نرم گوشی رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ کوئی بزنس نہیں بلکہ ذاتی تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انتہائی محتاط لفظوں میں اپنا مدعا کہا تو وہ ہنس دی، پھر چند لمحے سوچ کر بولی، انصاری صاحب، آپ پاپا کے دور سے یہاں ہیں۔ وہ آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے۔ آپ خود گواہ ہیں کہ میں نے آپ کو ویسا ہی مان اور عزت دی ہے، بزرگوں کی طرح۔ تو میں نے بھی ایسا ہی سوچ کر یہ بات کہی۔ اس نے پھر محتاط لہجے میں کہا، آپ بتائیں، کیا مجھے اب تک شادی نہیں کر لینی چاہیے؟ اس نے حسرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ لیکن آپ نے ایسا کبھی… وہ کہتے کہتے حیرت سے رک گیا، پھر چند لمحے بعد پوچھا، کیا آپ نے آصف صاحب کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ میں نے ایک برس اسے دیکھا اور پرکھا۔ اب آپ یا ریٹا کیا کہتی ہیں؟ میں تو اپنا یہ سب بزنس چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی نا۔ لیکن اس سے پہلے لوگ کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ جو بھی فیصلہ ہو کر لیں، یہ بہتر ہوگا۔ آپ نے بات کر ہی دی ہے تو اب آپ اور ریٹا مل کر آگے چلائیں۔ اس نے دھیمے سے کہا۔ مطلب شادی کی؟ انصاری صاحب نے وضاحت چاہی۔ جی بالکل، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، جی میں آج شام ریٹا سے ملنے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ نویرا اپنے ہی بیڈ روم میں اپنے ہی بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ہر آہٹ پر کان دھرے ہوئے تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے آصف کو دلہا بنے دیکھا تھا۔ کیا روپ آیا تھا اس پر! وہ سوجان سے فدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شادی پر اپنی بزنس کمیونٹی کو بلایا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ آصف نویرا کے پاس ملازمت کرتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آصف اس کی بزنس کمیونٹی میں ایک ملازم ہی کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جانے والا تھا۔ اسے وہ عزت نہ ملتی جو ملنی چاہیے تھی، اس لیے نویرا نے آصف کو اپنے کزن کے طور پر متعارف کروایا تاکہ اس کی عزت اور مقام بزنس کمیونٹی میں بن جائے، اور وہ باتیں جو چہ مگہیوں میں پھیل کر افسانے بن چکی تھیں ان کا کسی حد تک سدباب ہو سکے۔ دن بھر کے ہنگامے کے بعد نویرا کے بنگلے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ آصف کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا مگر آصف ابھی تک حجلہ عروسی میں نہیں آیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر گزر گیا۔ نویرا کو انتہائی بے چینی ہونے لگی۔ ایسے میں دروازے پر سرسراہٹ ہوئی اور آصف اندر آ گیا۔ نویرا کی سانس میں سانس آئی۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کے پاس بیڈ پر آن بیٹھا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ دراصل میں نے اپنی شادی پر اپنی بہن اور اماں کو نہیں آنے دیا تھا، نہ جانے لوگ کیا سمجھیں۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں تو ان سے ملنے چلا گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے انتہائی شرمندگی اور دکھ سے کہا تو وہ تڑپتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بلایا انہیں؟ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ میری طرف سے قبول کر لیں، چاہے بہت سستا سا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سونے کا ایک ہار نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ نہیں، یہ میرے لیے معمولی نہیں ہے، آپ خود ہی پہنا دیں، اس نے کہا اور ذرا سا آگے سڑک آئی۔ آصف نے اسے ہار پہنایا تو وہ بولی، آصف، اب آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو اس بزنس کمیونٹی میں وہ مقام دوں گی کہ کوئی بات تک نہیں کر پائے گا۔ آپ بھی خود کو ایک ملازم کی حیثیت سے سوچنا چھوڑ دیں۔ جیسا آپ کا حکم، آصف نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا اور نویرا اس کے ساتھ لگ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولی، آپ اپنی بہن اور اماں کو بھی یہیں لے آئیں، یہ گھر بہت بڑا ہے۔ میں یہی کہوں گا جیسے آپ کا حکم۔ تبھی دونوں کا کہکا کمرے میں گونج گیا۔ 2 برس تک نویرا اور آصف اپنی دنیا میں گم رہے۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار رہی۔ ان دونوں کو اپنی بزنس اور اپنی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس دوران انہوں نے آصف کی بہن ذکیہ کی شادی بھی کر دی۔ گھر میں ریٹا ہوتی یا پھر آصف کی ماں، ایک پرسکون زندگی چل رہی تھی۔ بزنس بہت اچھا جا رہا تھا۔ انہی دنوں آصف کی ماں نے یہ سب کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ پوتا کھلانا چاہتی ہے۔ اگرچہ یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن نویرا کے لیے خطرے کا الارم بج گیا۔ اسے یہ پوری طرح احساس تھا کہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ اس لیے اسی دن سے اس نے آصف کا بہت زیادہ خیال کرنا شروع کر دیا، مگر اندر سے وہ خوف زدہ رہی کہ نہ جانے اس کا یہ راز کب فاش ہو جائے، کیونکہ اس کی ساس کا مطالبہ دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے سے دعا کرنے کا کہتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ پوتے کی خواہش پہ پاگل ہو چکی ہے۔ یوں وقت تھوڑا مزید گزرا تو نویرا بیمار رہنے لگی۔ اس کے ڈاکٹر اسے وجہ صرف ذہنی پریشانی اور اعصابی تھکن ہی بتاتے اور اس کے لیے صرف آرام تجویز کرنے لگے۔ تقریباً 1 برس تک اس کا علاج چلتا رہا۔
بجائے افاقہ ہونے کے اس کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی تھی۔ اس دوران وہ بہت کم آفس جانے لگی، ساری دیکھ بھال آصف ہی کرنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن کی صبح ریٹا اس کے پاس آن بیٹھی۔ اس وقت نویرا کی ساس گھر سے باہر تھی۔ نویرا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ریٹا نے ڈرتے ڈرتے نویرا سے کہا، بیٹی تم میری گود میں کھیلی ہو، میری کسی بات پر شک کرنے سے پہلے میری بات تحمل سے سننا۔ کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نویرا نے حیرت سے ریٹا کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں کچھ ایسا محسوس کر رہی ہوں جو اچھا نہیں ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ تو کہیں نا بات کیا ہے، وہ تجسس سے بولی۔ بیٹی میں یہ جانتی ہوں کہ آپ ماں نہیں بن سکتی ہو، لیکن ایسا بھی کیا کہ ایک برس ہونے کو آیا ہے، آپ بجائے تندرست ہونے کو مزید بیمار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ریٹا بولی، کیا کروں، میرا علاج تو جاری ہے، اندر ہی اندر کچھ ایسا ہے کہ مجھے ٹھیک ہی نہیں ہونے دے رہا ہے، اس نے مایوسی سے کہا۔ لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں، اس نے شک بڑے لہجے میں کہا۔ کیا؟ نویرا نے پوچھا۔ کہیں آپ کے سازش تو نہیں ہو رہی ہے، وہ محتاط لفظوں میں بولی۔ سازش؟ کون کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر خود ہی تیزی سے بولی، آپ کا مطلب آصف کریں گے میرے بارے میں سازش؟ وہ کیوں کریں گے ایسا؟ میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کام کرو، اپنی دوائیں کسی لیبارٹری سے تصدیق کروائیں، مجھے انہی دوائیوں میں کچھ لگتا ہے، ریٹا نے کہا۔ آپ کا وہم ہے، یہ دوائی تو ہمارے خاندانی ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں اور انہی کے ہاں سے آتی ہیں، نویرا نے کہا، لیکن شک کی گرہ اس کے من میں لگ گئی تھی، تبھی اس کا لہجہ کافی حد تک نرم سا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی ہے، ٹھیک ہے انصاری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان جیسے کچھ وفادار لوگ اب بھی موجود ہیں، ریٹا نے کہا تو اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بیٹا آپ کے آفس سے کوئی بہتر اطلاعات نہیں آ رہی ہیں، آپ پچھلے 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے آفس نہیں گئی ہیں، تو آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے؟ ریٹا نے کہا تو نویرا ایک دم سے پریشان ہو گئی، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیسے آصف، میں کیسے مان لوں؟ صرف اپنی دوائیاں ٹیسٹ کروائیں، ان میں ضرور کچھ ہے، آپ ٹھیک ہوں گی تو سب کچھ ممکن ہے، ریٹا کافی حد تک دکھی لہجے میں بولی، تو نویرا سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے لہجے میں بولی، میں کرتی ہوں کچھ، لیکن اس بارے کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے، میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، ریٹا نے کہا۔ مجھے میرا فون لا کر دیں، نویرا نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ کچھ دیر میں اس نے شہر کے معروف ڈاکٹر سے وقت لے لیا، اسے بتا بھی دیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دوپہر ہونے تک وہ اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ اپنے ڈرائیور اور ریٹا کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک کی ملاقات اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا، جو بیماری آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق دوائیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو وہ بیماری ہے ہی نہیں۔ لیبارٹری سے ٹیسٹ کے بعد حتمی طور پر کل بتاؤں گا کہ دواؤں میں کچھ ہے یا نہیں ہے، فی الحال آپ یہ میڈیسنز بند کر دیں۔ وہ ڈاکٹر کی ابتدائی رپورٹ کے بعد کافی حد تک مطمئن ہو کر واپس آ گئی، لیکن اسے حتمی رپورٹ کا انتظار تھا۔ شام تک اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آفس میں کافی حد تک تبدیلی ہو گئی تھی، بہت سارے پرانے لوگوں کی جگہ نئے بندے آ گئے تھے۔ اگلے دن دوپہر سے پہلے ہی رپورٹ بارے پتہ چل گیا، اسے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ وہ چونک گئی، آصف ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ اسے کیوں مارے گا؟ اس سوال کا جواب اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسی شام جب آصف گھر واپس آیا تب وہ لانچ میں ہی بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی ساس اور ریٹا بھی پاس ہی تھے۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ اس نے انتہائی پیار سے کہا، ارے تم یہاں بیٹھی ہو، کہیں تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، چلو بیڈ روم میں۔ نہیں آصف، اب میری طبیعت خراب نہیں ہوگی، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اب میں نے تمہاری لائی ہوئی دوائی لینا چھوڑ دی ہیں، اس نے نفرت سے کہا تو آصف بری طرح چونک گیا۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں پر زہر ہند مسکراہٹ لاتے ہوئے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ لو تمہاری لائی ہوئی میڈیسنز کی رپورٹ۔ نویرا نے وہ رپورٹ اس کی طرف اچھال دی تو اس نے بنا دیکھے کہا، اوکے تمہیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے ڈٹائی سے صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا، تمہیں یہ کرنا ہے کہ ابھی اٹھو اور اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ نویرا نے انتہائی نفرت سے کہا تو اس کی ساس بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، ایسا کیا ہو گیا؟ تم چپ کرو، اپنے بیٹے کی سازش میں تم بھی شریک ہو۔ اب اچھائی اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، فوراً، نویرا نے پھر نفرت سے ہی کہا تھا۔ اس کی آواز اونچی تھی، جیسے اب وہ برداشت ہی نہ کر پا رہی ہو۔ تبھی آصف نے اطمینان سے کہا، میں نہیں، تم جاؤ گی یہاں سے،
کیونکہ یہ بنگلہ تم نے میرے نام لکھ دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنا سارا بزنس بھی، کیونکہ تم ذہنی مریضہ ہو بلکہ کہیں پاگل ہو، اس لیے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نویرا نے انتہائی حیرت سے کہا۔ جی بالکل، میں تمہیں ابھی یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک سکتا ہوں، بلکہ کسی پاگل خانے میں داخل کروا سکتا ہوں، پھر تم یہ ثابت کرتی رہنا کہ تم پاگل نہیں ہو۔ جب تک تمہارا یہ ثبوت آئے گا میں یہاں نہیں ہوں گا۔ میں نے 2 دن میں یہ بنگلہ بھی بیچ دینا ہے۔ آصف نے کہا تو اس کی ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ریٹا کے اوسان ہتا ہو گئے تھے۔ نویرا نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ابھی نکلو یہاں سے، میں دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ نویرا نے کہا، تو بلاؤ نوکروں کو، مجھے دھکے دے کر نکالیں یہاں سے، دیکھتے ہیں وہ کس کی بات سن کر کسے اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، تمہیں یا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زوردار کہکا لگا دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، نویرا نے غصے میں پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم پاگل ہو، جو مرضی کہو، میں نے کون سا برا ماننا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ریٹا، بلاؤ سب کو، وہ اسے باہر پھینکیں، نویرا نے کہا۔ تم زحمت نہ کرو، میں بلاتا ہوں، آصف نے کہا اور گھر کے نوکر کو آواز دی۔ اس کی آواز کی باز گشت میں باورچی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی آصف بولا، یار یہ تمہاری مالکن کو دوڑا پڑا ہے، اسے کسی پاگل خانے میں چھوڑنا ہے، بلاؤ سب کو۔ جی میں بلاتا ہوں، اس نے ذرا جھک کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ ذرا سی دیر میں باہر سے چند ملازم آ گئے، جن میں سیکیورٹی گارڈ بھی تھے۔ یار یہ ریٹا اور تمہاری پرانی مالکن اب برداشت سے باہر ہیں، انہیں ذرا باہر تک چھوڑاؤ، آصف نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ تبھی 2 ملازم آگے بڑھے اور نویرا کو اٹھانے کے لیے بڑھے، جبکہ وہ صدمے سے نڈال ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تبھی ریٹا نے انتہائی تحقیرانہ لہجے میں کہا، سب لوگ وہیں ٹھہرو اور واپس پلٹ جاؤ۔ وہ لوگ رک گئے۔ تبھی ڈرائیور آگے بڑھا اور بڑے دکھ سے بولا، بی بی یہ سب لوگ بک چکے ہیں، اب آپ یہاں نہیں رہ سکتی ہیں، چلیں ورنہ یہ۔ اس کے لفظ درمیان میں ہی رہ گئے تھے کہ نویرا ایک دم سے اٹھی اور باہر جاتے ہوئے بولی، گاڑی نکالو۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کہہ کر ڈرائیور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نویرا اور ریٹا کو لے کر بنگلے سے باہر تھا۔ کہاں چلیں اب؟ ریٹا نے پوچھا۔ میرے گھر، ڈرائیور نے کہا۔ نہیں، گاؤں چلو، نویرا نے کہا تو ڈرائیور سمجھ گیا۔ اس نے گاڑی گاؤں کی جانب بڑھا دی۔ گاؤں پہنچ کر اس نے اپنے چچا اور نعمان کو کچھ نہیں بتایا۔ انہیں یہی کہا کہ وہ چند دن رہنے آئی ہے۔ نویرا یہ چاہتی تھی کہ کراچی ہی میں کسی سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، مگر 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسے پوری صورتحال کی سمجھ آ گئی کہ وہ آصف کے ہاتھوں لٹ چکی ہے۔ اس نے بڑے طریقے سے نویرا کو پاگل قرار دلوا کر اس کی ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے ساتھ ان کا خاندانی ڈاکٹر اور وکیل بھی شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی بیتی گنگا میں پوری طرح ہاتھ دھوئے تھے۔ آصف نے کون سا اپنے پاس سے دینا تھا، اور ان کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو خوب نوازا اور خود ساری جائیداد کا مالک بن گیا۔ اس نے یہ جائیداد اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ اونے پونے بیچنے لگا۔ اس نے بہت سارا سرمایہ باہر بیچ دیا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ اب جو کچھ سمیٹا جا سکتا ہے وہ سمیٹ کر یہاں سے نکل جائے۔ اگر اسے 2-3 ماہ مزید وقت مل جاتا تو بلا شبہ وہ غائب ہو جاتا اور دوسرے کوئی آ کر اسے اس کے ذاتی بنگلے سے باہر نکالتے۔ نعمان اور اس کے والد کو آخرکار پتہ چل گیا کہ نویرا کے ساتھ کیا بیت گئی۔ دوسرے ہفتے ہی انہوں نے کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی میں رابطہ بھی کیا، مگر اس کے ساتھ ہی رد عمل کے طور پر اسے قتل کی دھمکی مل گئی۔ وہ اپنے گاؤں میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ تیسرے ہفتے تک اس کے اپنے مخصوص کاروباری دوستوں کے علاوہ دوسرے دوستوں کا پتہ چلا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ قانونی کارروائی کی جائے، مگر اس کے لیے طویل وقت چاہیے تھا، اور دوسرا اس دوران وہ جرائم پیشہ افراد سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ تبھی بی بی صاحب کو 2 دن پہلے پتہ چلا۔ انہوں نے کافی ڈانٹ دی اور آپ کو یہاں بھیج دیا۔ رات کا دوسرا پہر بھی ختم ہو گیا تھا جب نویرا نے اپنی بات ختم کی۔ ساری بات سن کر نینا نے کہا، پریشان مت ہوں، آپ سکون کرو، میں دیکھتی ہوں کیا ہو سکتا ہے، آؤ اب آرام کرتے ہیں۔ اس نے سکون سے کہا اور اٹھ گئی۔ نویرا بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ اسے بلو کیٹ کو فون کرنا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔